हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक करीम है। मैं अमेरिकन बोर्ड मेडिकल कंसल्टेंट हूँ और यहाँ अमीना मेडिकल सेंटर अजमान में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस का एक मेजर पोर्शन जो है वो डायबिटिक पेशेंट है और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से पेशेंट्स हैं उनको या तो अपनी ट्रीटमेंट को कुछ पोर्शंस को बंद कर देते हैं या कुछ इलाजों को शुरू करने से डरते हैं या उनके दरमियान कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर तरीके से इलाज और फॉलो अप नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक बेसिक प्रेजेंटेशन दूं जिसमें आपको कम से कम डायबिटीज़ के बारे में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बता दूं। फिर उसकी बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन और आंसर लेके मैं एक कंप्लीट सीरीज प्रेजेंट करूँगा डायबिटीज़ के बारे में। तो आज मेरा जो लेक्चर होगा वो इस बारे में होगा कि कैसे होती है डायबिटीज़, उसके असरात क्या हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कोशिश करूँगा कि बहुत सी गलतफहमियाँ जो है उनको दूर किया जा सके। तो मैं अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ जिसमें आप देखेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और किस तरह हमारे जिस्म को अफेक्ट करती है। इस चार्ट को आपने बड़े गौर से देखना है और उसको समझना है और यहाँ पे आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो है मूवीज़ को रिवाइंड करके थोड़ा सा फिर दोबारा शुरू करें, उसको समझें फिर आगे चलें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब तक पहले स्टेप नहीं समझेंगे आपके लिए मुश्किल होगा कि आगे चल के उसको समझें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हमारा, आप ऐसे समझ लें हमारा जो है मुंह मैदा बनते हैं जहाँ से खाना, जहाँ से सारा प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ से आप खाना खाते हैं, आप अपना खुराक अपना खाना लेते हैं। अब ये होता है कि जब खाना होता है इसमें वैसे तो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लेकिन हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा और डाइजेस्टेबल हिस्सा है जो कि आपको एनर्जी देता है। अभी देखिए, जब आप खाना खाएंगे तो खाने से ग्लूकोज आंतों से निकल के आपके खून में जाएगा। अब जब ये खून में ग्लूकोज आपकी एंटर होती है तो इसके रिस्पांस में आपका जो पैंक्रियाज जो लबलबा है ये यहाँ से इंसुलिन रिलीज करता है। यानी यूं ही आप खाना खाते हैं, आप शुगर ऊपर जाती है ब्लड के अंदर, उसके रिस्पांस में आपका जो लबलबा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करता है प्रोपोर्शनेटली। जितनी ज़्यादा खाएंगे जितना ज़्यादा आपका ग्लूकोज आएगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज। अब इसका क्या इफेक्ट होता है? इसके जो इफेक्ट होते हैं ये ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों खून के जरिए इंसानी जिस्म के जो सेल है ना वहां तक पहुंचती है उस फ्लूइड के जरिए जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है जो सेल्स के अतराफ में। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि सेल क्या है। सेल या खलिया इंसानी जिस्म का सबसे छोटा यूनिट है। जैसे एक घर ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी तरह हमारा जिस्म सेल के साथ है। सेल हमारे लिए बेसिक यूनिट है और ये एक तरह से किचन की तरह होते हैं। जैसे किचन में चूल्हे के ऊपर आप खाना बनाते हैं, इसी तरह इन सेल्स के अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को लेके उसको बर्न करता है, एनर्जी बनाता है। जैसे चूल्हे में आग होती है इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है जो कि जैसे किचन में खाना खाने के लिए इस्तेमाल होती है ये गैस या बिजली, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स और तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बनाने में इस्तेमाल होता है, एनर्जी स्टोरेज में भी और स्ट्रक्चर सिंथेसिस में। अब आपने ये देखा कि जब आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई खून के अंदर, खून से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास पहुंची और यहाँ से इसके साथ इंसुलिन आई और ये दोनों मिलके इस सेल यानी इंसान की जिस्म की बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर इसके इर्द गिर्द आके जमा। अब ये सारा सेल है, इनकी
یہ انٹرسٹیشیل فلوئڈ یا ایک طرح کا پانی کا سمندر ہے جس کے اندر یہ ہیں پڑے ہوئے، اور یہاں اس کے گلوکوز اور انسولین کے۔ اب سیل کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یعنی ایک تالا لگا ہوا اور ایک دروازہ، یہ ایسے ہوتا ہے ایگزیکٹلی ہے، ایک تالا اور جو ہے نا دروازے والی سسٹم ہے، یہ تالا اور یہ دروازہ بالکل ایسے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب گلوکوز ہے بلڈ کے اندر، ساتھ انسولین پینکریاس سے ریلیز ہوئی، یہ دونوں پہنچے سیل کے اطراف۔ انسولین جو ہے یہ ایک چابی کی طرح اس تالے میں لگی، جب انسولین اس تالے چابی کی طرح اس تالے میں لگی جس کو کہتے ہیں انسولین ریسیپٹرز، تو ان دونوں کے انٹریکشن سے کیمیکل ایسے کام ریئیکشن ہوں گے جس کی وجہ سے یہ گلوکوز بلڈ ریسیپٹر کھل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا۔ اب جب دروازہ کھلے گا تو یہ گلوکوز اندر جائے گی، جب یہ گلوکوز اندر جائے گی تو یہ جو اس کے تمام سیلز کے اطراف میں جو فلوئڈ ہے اس سے گلوکوز کا لیول کم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو بلڈ ہے یہاں سے پھر گلوکوز اس سے انٹرسٹیشیل فلوئڈ میں جا کے سیل کے اندر چلی جائے گی، اور اس طرح گلوکوز خون سے فلوئڈ سے ہوتی ہوئی سیل یا خلیات کے اندر چلی جائے، سارا گلوکوز کا لیول جو گرم اور نارمل ہو جائے ٹیشوز کے اندر۔ اب جب یہ ٹیشوز کے اندر گلوکوز کا لیول نارمل ہو جائے گا تو سیل سارے جو ہے نا انرجی سے بھر جائیں گے۔ جب سیل انرجی سے بھر جائیں گے یہ اپنا فنکشن شروع کر دیں گے، مائٹوکونڈریا انرجی ریلیز کرے گا، پورا باڈی فل آف انرجی ہوگا، مختلف کیمیکل اسٹرکچر سنتھسائز ہوں گی، پروٹینز بنیں گی، فیٹ اسٹوریج ہوگی، ہر کام ہوگا اور باہر آپ کی شوگر نہیں ملے گی۔ اب یہی اسی میکینزم یہ چابی اور دروازے کا جو میکینزم ہے یہی رسپانسبل ہے ڈائبٹیز کی۔ اب کیا ہوتا ہے ڈائبٹیز دو طرح کی، ایک کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس کو جوینل ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں، جو اکثر بچوں میں 7-8 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے، کبھی کبھی لیٹ بھی شروع ہوتی ہے، اور دوسری جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو بزرگ سالوں میں ہوتی ہے یا ایڈلٹ ایج میں شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں میکینزم میں فرق، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین نہیں ہوتی، انسولین ختم ہو جاتی ہے، اور انسولین ختم ہونے کی وجہ سے تالے میں لگانے کے لیے چابی نہیں ہوتی، یعنی ایبسولوٹ ہے، جب تالے میں چابی نہیں لگے گی تو اندر کیسے جائے گا، سارا میکینزم سٹاپ، ٹوٹل ایبسولوٹ مشکل ہوگی، اور سارے کا سارا جو ہے نا یہ سیل میں اندر سٹارٹ پہنے ہوئے کچھ نہیں مل رہا ہوگا کھانے کو، اور باہر گلوکوز کا طوفان ہے۔ اب ڈیفیکٹ اس میں کہاں ہوتا ہے، ڈیفیکٹ اس میں یہاں ادھر پینکریاس، اس پینکریاس کے اندر ایک سیل ہوتے ہیں جو انسولین بناتے ہیں جن کو کہتے ہیں بیٹا آئلٹ سیل۔ یہ جو بیٹا آئلٹ سیلز ہوتے ہیں یہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ریزن وجہ اس کی کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آٹو امیون ہے، یہ خود باڈی اپنے اوپر اٹیک کرتی ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی وائرل انفیکشن کے بعد باڈی اپنے آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کوئی ویکسین وغیرہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جس سے ان لوگوں کو پروینشن ہو، ان کو ڈائبٹیز کا اٹیک نہ ہو، مونوکلونل اینٹی باڈیز اس طرح کی بنائی ہیں، ایکسپیریمنٹل اسٹیج میں ہے، بٹ دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن ان ٹائپ 1 ڈائبٹیز اینڈ دے آر ڈوئنگ۔ اچھا، اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ ہے کہ یہ چابی تو تالے میں لگ جاتی ہے، اب یہ جو دروازہ ہے نا اس کو سمجھے ایسے کہ اس کے قبضوں میں زنگ لگا ہوا ہے، اس کے دروازوں میں لکڑی گیلی ہو کے پھنس رہی ہے، نہیں جس طرح دروازے کے ڈیفیکٹ ہے، یعنی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس۔ یہ جو دروازے کے ڈیفیکٹ ہے، جس طرح دروازے آپ دیکھیں آپ کے گھر کا دروازہ آہستہ 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 خراب ہوتا ہے، پہلے ایک قبضہ خراب ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر آوازیں آتی ہیں، پھر دروازہ کھولنا بند ہو جاتا ہے، پھر دھکے مارنے پڑتے ہیں، پھر کبھی کبھی دروازے بالکل جیم ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب یہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، اکثر اوقات انسولین ریزسٹنس اس طرح شروع ہوتی ہے کہ انسان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا اسٹریس کی وجہ سے اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے، یا انسان کے جسم کے اندر ایک اس کو کہتے ہیں کرونک انفلیمیٹوری اسٹیج، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے کیسے انسان کے جسم کے اندر کرونک انفلیمیٹوری اسٹیج پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر ایک سوزش کی حالت رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ موسٹلی یہ جو لوگ وزن بڑھا لیتے ہیں اپنا،
20-30-40 کلو 50 کلو، ان لوگوں میں انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے. پہلی اسٹیج یہی ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس. اور یہ انسولین ریزسٹنس کی اسٹیج ہے، یہ کبھی کبھی شوگر شروع ہونے سے 10 سال 20 سال پہلے سے چل رہی ہے. اس کے اپنے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں پھر آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. اس میں سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس اسٹیج کی وجہ سے آپ کی جو ویسلز ہیں نا، جو آپ کے خون کی شریانیں ہیں، ان کے اندر چربی جمنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک، اسٹروک اور بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھتا ہے. یہ پری ڈائبیٹک اسٹیج. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اور اس میں جو اسٹیج ہوتی ہے یہ ہائپر انسولینیمک اسٹیج ہوتی ہے. دروازے کے اوپر سختی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ پینکریاس اور انسولین ریلیز کرتے ہیں تاکہ اور طاقت کے ساتھ دروازے کو پش کر کے کھولا جا سکے اور شوگر بڑھائے جا سکے. دروازے کو پش کر کے کھولا جاؤ جو ہے نا شوگر کو اندر کھیلا جا سکے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پینکریاس کسی بھی آدمی سے آپ زیادہ کام لو، فیکٹری سے زیادہ کام لو، فٹیگ شروع ہو جاتی ہے، تھکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسولین آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پینکریاس تھکنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے سیل جو ہے ایک کر کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک اسٹیج آتی ہے جس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ شوگر بڑھ رہی ہے لیکن انسولین بھی ساتھ ہی بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے اس نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، یعنی وہ ایک ہاتھ سے آگے نہیں ہے. لیکن ایک اسٹیج آتی ہے کہ جب شوگر بھی بڑھ رہی ہے اور انسولین کی سیکریشن کم ہونی چاہیے. یہ جو اسٹیج ہے نا، شوگر بڑھ رہی ہے، انسولین کی سیکریشن کم ہو رہی ہے، اس میں ایک اسٹیج آتی ہے جب آپ کی شوگر جو ہے وہ ظاہر شروع ہو جاتی ہے. پھر اس میں آپ کی ڈائبٹیز شروع ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ کہ شروع میں یہی ریشو ہوتا ہے کہ شوگر بڑھ رہی ہے اور انسولین کم ہو رہی ہے. اب اس میں یہ شروع میں ہم آپ سے میڈیسن دیں گے، وہ ایک گولی سے کام چل جائے گا، پھر 2 گولی سے کام چل جائے گا، پھر 3 سے، پھر 4 سے، پھر انسولین دینی پڑے گی، پھر آپ ایبسولوٹ انسولین کے اوپر آ جائیں گے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے پینکریاس میں کتنے سارے سیل رہ گئے، ریزرو کتنا رہ گیا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ انسولین لیں گے تو آپ اس کے محتاج ہیں، یہ بلکہ اس کے برعکس ہے. ہم بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے، ٹائپ 1 کیا ہے اور ٹائپ 2 کیا ہے.